अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अल्लाह ताला के फजल से सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 188 यानी 188 का तर्जमा सीखेंगे। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उहिल्ला जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि अगर किसी जो फेल है उसके शुरू में अ, इस तरह से पेश आ जाए अलिफ के साथ या किसी भी तरीके से, तो उसमें ये ज़ाहिर किया जाता है कि वो फ़ेल मजहूल है, यानी मारूफ नहीं है, यानी वो काम कर नहीं रहा बल्कि काम किया जा रहा है। उसको फ़ेल मजहूल कहते हैं। उहिल्ला का मतलब है हलाल किया गया, यानी उसने हलाल नहीं किया बल्कि एक काम है जो हलाल किया गया है। और उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं हलाल का लफ्ज़, यानी वो चीज़ जो हमारे लिए जायज़ और पसंदीदा है, उसको कहते हैं कि ये हम पर हलाल है। तो उहिल्ला का मतलब है हलाल किया गया। अब क्या किया गया? लकुम। आपको मैंने पहले बताया कई दफ़ा कि ला का मतलब है के लिए, और कुम तुम्हारे, तो तुम्हारे लिए। और कुम जमा का सीगा है, इसका जो वाहिद है वो का है, का। तो अगर होता उहिल्ला ला का, तो इसका मतलब ये होता कि एक शख्स है जिसको जिसके लिए हलाल किया गया है एक शख्स के लिए, उहिल्ला ला का। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ हलाल की गई है वो है अ, सबके लिए है। उहिल्ला लकुम, तुम सब के लिए। तो क्या हलाल किया गया है? उहिल्ला लकुम लैलता, रातों को। अस्याम, रोज़ों की। श्याम सौम की जमा है। लैलत अस्याम, जो रोज़ों की रातें हैं वो तुम्हारे लिए हलाल की गई हैं। और उसमें क्या हलाल किया गया है? अर्रफसो। अब कुरान करीम का ये इजाज़ है, ये कमाल है कि वो ऐसी बातें जो इंसान अ, आम सोसाइटी में लोगों के दरमियान उनका जिक्र नहीं करता, उसको भी ऐसे अल्फाज से बयान किया जाता है कि जिसमें कोई शर्मिंदगी का पहलू ना हो, जिसमें कोई बेहूदगी का पहलू ना हो। अगरचे वो बात ऐसी है जो आम तौर पर हम जो महज़ब लोग हैं, जो दीनदार लोग हैं, वो अपनी मजालिस में ऐसी बातें नहीं करते। लेकिन अगर वो बात करनी पड़ जाए तो उसको ऐसे अंदाज में करते हैं कि जिससे वो बात भी वाज़ेह हो जाए, और उसके साथ साथ कोई एम्बैरसमेंट भी ना हो, और कोई शर्मिंदगी का जो पहलू है वो भी सामने ना आए। तो ये जो अर्रफसो लफ्ज़ है वो भी इसी नौइयत का एक लफ्ज़ है, जिसमें ये बताया गया है कि तुम्हारे लिए जो रफसो है वो हलाल किया गया है रमज़ान की रातों में। और ये एक और भी आयत में है, कुरान करीम में ये लफ्ज़ दो दफ़ा आया है। एक तो यहाँ पे है सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 188 में। दूसरी सूरह जो है अल-बकरा ही की, उसमें आयत नंबर 198 है, यानी इस आयत के 10 आयतें बाद। अलहज्जो अशहुरुन मालूमातुन फमन फरजा फीहिन्नल हज्जा फला रफसा वला फसूका। कि हज जो है वो मालूम महीनों में होता है, बस जो कोई भी हज करे तो उसको चाहिए कि इसमें कोई बेहुदा बातें ना करे, यानी जो जिनसी बातें हैं या जो इस तरह की बेहूदगी है वो बातें ना करे। तो दो जगह पे आया है। तो अब यहाँ पे ये है कि रफस हो जो है वो, यानी ऐसे हरकत
ایسی باتیں جو انسان تنہائی میں اور اپنی بیویوں سے کرتا ہے اور باہر نہیں کرتا، نہ تو ایسے کام کرتا ہے، نہ ہی ایسے نہ ہی سے گفتگو کرتا ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے بڑے ڈھکے چھپے الفاظ میں اس بات کو بیان کر دیا کہ تمہارے لیے احل لکم، حلال کیا گیا تمہارے لیے، لیلۃ الصیام، سیام کی راتوں میں، یعنی روزوں کی راتوں میں، الرفث ہو، یعنی ایسی باتیں کرنا، ایسی حرکات کرنا، ایسے تعلقات پیدا کرنا، الا طرف نسائکم، تمہاری عورتوں سے، یعنی اپنی عورتوں سے رمضان کی راتوں میں تعلقات قائم کرنا، جنسی تعلقات، یا ایسی گفتگو کرنا، یا ایسے جو بھی باتیں ہوتی ہیں میاں بیوی کے تعلقات کی، وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ حلال کر دی گئی ہیں۔ ہننا، ہننا جو ہے وہ مؤنث کے لیے آتا ہے، وہ جمع کے لیے، تو ہننا لباسن، وہ ہیں لباس، ہننا وہ ہیں لباس، لکم تمہارے لیے، یعنی وہ تمہارے لیے لباس ہیں۔ لکم کا لفظ آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، احل لکم، تو یہاں پہ بھی دوبارہ ہے، ہننا لباس لکم، وہ ہیں لباس تمہارے لیے۔ اور لباس ظاہر ہے کورنگ کے لیے ہوتا ہے، انسان کو ڈھکنے کے کام آتا ہے اس کے جسم کو۔ تو ہننا لباس لکم، وہ تمہارا لباس ہیں، وہ انتم لباس لا ہننا، لا ہننا، لا مطلب کے لیے، ہننا ان کے، تو تم ان کا لباس ہو۔ اور اس سے یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ یہ جو رفس والا کام ہے، یعنی یہ جو جنسی تعلقات ہیں، یا جو باہر کرتے ہوئے لوگوں کو شرمندگی ہونی چاہیے گفتگو کرنے میں بھی اور ایسے اعمال کرنے میں بھی، وہ بیویوں کے ساتھ تم کرتے ہو اس لیے کہ وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ نہ تم یہ باتیں باہر جا کے کرو اور نہ وہ یہ باتیں باہر جا کے کریں، نہ تو وہ اپنی سہیلیوں کو بتائیں کہ میرے خاوند نے یہ کیا، نہ تم بتاؤ کہ میری بیوی نے یہ کیا۔ تمہاری باتیں صرف آپس میں ایک دوسرے کے لیے ہیں۔ علم اللہ ہو، اللہ جانتا ہے، علما یعنی کہ وہ جانتا ہے کون؟ اللہ، اللہ ہو اللہ جانتا ہے، انا کم، یہ انا اور کم کی جمع، انا مطلب یقیناً، کم یقیناً تم، کن تم، انا کن تم، کہ یقیناً تم سب ہو، تختانون تختانون کا مطلب ہے تم خیانت کرتے ہو یا تم حق مارتے ہو، تو تم ہو حق مارنے والے۔ کس چیز کا حق مارتے ہو؟ لوگوں کا یا اپنا؟ تو آگے فرمایا انفسکم، تم اپنے نفسوں کا حق مارتے ہو، یعنی نفس کا حق ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ تعلقات قائم کرے، اور اگر نفس کو اسے محروم رکھا جائے تو پھر ظاہر ہے کہ معاشرے میں برائی پھیلتی ہے، انسان کو فرسٹریشن ہوتی ہے، اور اس سے ذہنی تکلیفیں ہوتی ہیں، جسمانی تکلیفیں ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ معاشرتی برائیاں پھیلتی ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ جانتا ہے، جیسے فرمایا علم اللہ ہو، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، انکم کہ یقیناً تم ایسے ہو، تختانون، یہ جمع کا صیغہ ہے تختانون، میں نے بتایا کئی دفعہ واو نون اخیر میں آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہ جمع کے لیے ہے۔ انفسکم، اپنے نفسوں کا، یعنی نفس کا حق ہے کہ وہ یہ اپنی بیویوں کے ساتھ ایسے تعلقات قائم کرے، لیکن تم نہیں کرتے تو تم خود اپنے نفس کا حق مار رہے ہو۔ خدا نے نہیں کہا کہ ایسا نہ کرو، بلکہ تم نے خود ہی سمجھ لیا کہ چونکہ رمضان کا مہینہ ہے تو ہمیں رمضان میں راتوں کو بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، تو تم نے بیویوں کے پاس جانا اپنے آپ کو حرام قرار دے دیا رمضان کی راتوں میں، اور سمجھا کہ یہ بڑا نیکی کا کام ہے، حالانکہ خدا نے تو ایسا تمہیں نہیں کہا کہ تم ایسا کرو۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ احل لکم، اب تمہارے لیے حلال ہے، مطلب یہ نہیں کہ پہلے حلال نہیں تھا، حلال تو تھا لیکن لوگ سمجھتے تھے کہ شاید حلال نہیں ہے، اس لیے فرمایا کہ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، کہ تم اپنے نفسوں کا حق مارتے ہو، ان کے ساتھ خیانت کرتے ہو۔ فتاب علیکم، ف پس تابہ وہ جھکا، آپ کو ہوتا ہے توبہ کا مطلب ہوتا ہے جھکنا، تو ہم توبہ کرتے ہیں، خدا کی طرف جھکتے ہیں، خدا بھی توبہ قبول کرتے ہوئے ہماری طرف جھکتا ہے،
تو تواب اسی لیے اس کا نام ہے. تو فتابہ، پس وہ جھکا، علیکم اوپر تمہارے، و افا اور درگزر کی، انکم تم سے. ان کا مطلب ہوتا ہے سے، یعنی نزدیک. تو انکم و افا انکم، اور اس نے درگزر کی تم سے. فل آنا، ف الان الان کا مطلب ہوتا ہے ناؤ، اب. ف الانا، پس اب. جیسے وہ کہتے ہیں کہ جو چیزیں بیچتے ہیں نا، تو کہتے ہیں الانا کما کانا، کہ جیسا ہے ویسے کی بنیاد پر ہم بیچ رہے ہیں. یہ ایک چیز پرانی ہے تو اب جیسی ہے ویسی بیچ رہے ہیں ہم. تو فل آنا، پس اب. باشرو ہننا، مباشرت کرو ان سے. یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک نہایت پردے والی بات کو کیسے ڈھکے چھپے الفاظ میں پیش کیا ہے. باشر کا مطلب بشرہ سے نکلا ہے، اور بشر کا مطلب انسان کی جلد ہے. تو باشرو، جلد ملاؤ، یعنی اپنی اور اپنی بیوی کی. باشرو ہننا، ان سے اپنی جلد ملاؤ یعنی جسم ملاؤ. تو یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کے ساتھ استعمال کیا. فل آنا باشرو ہننا، پس اب مباشرت کرو ان سے، یعنی تعلقات قائم کرو ان سے، یعنی جلد سے جلد ملاؤ، جسم سے جسم ملاؤ. وابتغوا، اور تلاش کرو. ابتغاء کا مطلب ہوتا ہے تلاش کرنا. وابتغوا، اور تلاش کرو. ماں، جو کچھ بھی. کتب اللہ ہو، لکھا ہے اللہ نے. لکم، تمہارے لیے. وکلو، کلو فعل امر ہے جمع کے لیے، اور اس کا جو واحد ہے وہ اگر مرد کے لیے ہوگا تو ہوگا کل، کھاؤ. اور اگر عورت کے لیے ہوگا تو وہ ہوگا کلی. قرآن میں بھی یہ لفظ ہے کلی. حضرت مریم سے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جو کھجور کا درخت ہے، اس کو ہلاؤ تو وہ پکی کھجور گرے گی، پھر اس کو کھاؤ اور چشمے سے پانی پیو. تو وہ کلو، اور تم سب کھاؤ. جیسے میں نے کہا یہ جمع کے لیے ہے کلو. واشربو، اور تم سب پیو. حتیٰ، یہاں تک کہ. اب یہ رات کا حکم ہے کہ رات کو تم اپنی بیویوں سے تعلقات بھی قائم کر سکتے ہو، اور پھر کھاؤ اور تم پیو. حتیٰ، یہاں تک کہ. یتبینہ، وہ واضح ہو جائے. اب پتہ ہے بین کا مطلب اچھی طرح واضح ہو جانا. یتبینہ، یہ شدہ ہے نا یا کا، پر اس لیے اس کا مطلب ہے کہ خوب واضح ہو جائے. حتیٰ یتبینہ، یہاں تک کہ وہ واضح ہو جائے. لکم، تمہارے لیے. کیا واضح ہو جائے؟ الخیط، دھاگا. عربی زبان میں درزی کو خیاط کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ سوئی دھاگے سے کام کرتے ہیں نا. تو لکم الخیط، حتیٰ یتبین لکم الخیط، یہاں تک کہ خوب واضح ہو جائے تمہارے لیے دھاگا. الابید، سفید. من الخیط، دھاگے سے. الاسود، سیاہ. یعنی سیاہ دھاگے سے سفید دھاگا جو ہے وہ بالکل الگ الگ نظر آنے لگے. من الفجر، فجر میں سے. یعنی جو افق کی روشنی ہے اس میں جب صبح ابھی طلوع ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں آپ دیکھیں تو ایک لائن سیاہ ہوتی ہے، ایک لائن روشن ہوتی ہے، تو اس کو خدا نے دھاگے سے تشبیہ دی ہے. اور اس میں جو حدیث میں ایک دلچسپ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت علی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ایک صحابی تھے، انہوں نے جب یہ آیت پڑھی تو انہوں نے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میں نے اس کا حل نکال لیا ہے، کہ میں اپنے اپنے تکیے کے اوپر ایک سفید اور ایک سیاہ دھاگا رکھ لیتا ہوں، اور پھر اس کو دیکھتا رہتا ہوں، کھاتا رہتا ہوں. تو جب تک وہ سیاہ اور سفید دھاگا آپس میں ایک دوسرے سے الگ الگ نظر نہیں آتے میں کھاتا رہتا ہوں. تو حضور نے مسکرا کر فرمایا کہ اچھا، تمہارا تکیہ تو افق سے بھی بڑا ہے. تو مطلب یہ کہ وہ تو افق کی بات ہو رہی تھی کہ وہاں کی سیاہ اور سفید دھاگا جو ہے وہ الگ الگ نظر آنے لگے. تو وہ سمجھے کہ نہیں، یہ اصل میں جو دھاگا ہے اس کی بات ہو رہی. تو انہوں نے ایک سیاہ اور ایک سفید دھاگا تکیے پہ رکھ لیا اور کہتے ہیں میں کھاتا رہتا ہوں جب تک کہ وہ الگ الگ نظر نہ آنے لگے ایک دوسرے سے. تو بہرحال یہ تمثیلی باتیں ہوتی ہیں جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں. ثم، پھر. اتمو، تم پورا کرو. الصیام، روزوں کو. الی اللیل، رات تک. ولا، اور نہیں. تباشروہن، تم مباشرت کرو ان سے.
یعنی پہلے بھی یہ لفظ گزر چکا ہے، باشروہن، وہ تو فعل ہے، فعل امر ہے، باشروہن مباشرت کرو ان سے۔ یہاں پہ ہے ولا تباشروہن، اور تم مت مباشرت کرو ان سے، ان سے، وانتم، اور تم ہو عاکفون اعتکاف کرنے والے، فی المساجد مسجدوں میں۔ تو رمضان میں رمضان کی راتوں کو اپنی بیویوں سے تعلقات قائم کرنا منع نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دے دیا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اعتکاف کر رہا ہے تو اعتکاف کی راتوں میں اس کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنی بیویوں سے مباشرت کرے۔ وانتم عاکفون فی المساجد، اور تم مسجدوں میں اعتکاف کرتے ہو۔ اسے بھی پتہ لگا کہ مرد جو ہے وہ مسجد میں اعتکاف کر سکتا ہے، گھر پہ نہیں۔ گھر پہ عورتیں اعتکاف کرتی ہیں، مرد جو ہے وہ گھر پہ اعتکاف، مرد جو ہے وہ مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں، عورتیں گھروں میں اور مرد مسجد میں۔ وانتم عاکفون، عاکف کہتے ہیں اعتکاف کرنے والے کو، عاکفون اعتکاف کرنے والے، وانتم عاکفون، اور تم اعتکاف کرنے والے ہو، فی المساجد مسجدوں میں۔ تل کا، یہ ہیں، یہ مؤنث کا صیغہ ہے، تل کا حدود۔ میں نے بتایا تھا کہ جو جمع ہو اس کے لیے بھی مؤنث کا اس میں اشارہ استعمال کیا جا سکتا ہے، ہوتا ہے بلکہ۔ تل کا حدود اللہ ہے، یہ ہیں اللہ کی حدود، یعنی لمٹس ہیں اللہ کی۔ فلا، پس نہیں، تقربوہا، ان کے قریب بھی جاؤ، پس نہیں قریب جاؤ ان کے، یعنی جو ایک اللہ تعالیٰ نے لمٹ بنا دی ہے، جو ایک حد بنا دی ہے، اس کے قریب بھی نہیں جانا، کیونکہ یہ نفسیاتی بات ہے کہ جب انسان حد کے پاس پہنچ جائے تو پھر اس کے لیے حد کو پار کرنا مشکل نہیں ہوتا، لیکن اگر اسے دور دور رہے تو پھر اس کے لیے حد کو پار کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کے اندر رہو، فرمایا اس کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی جو ایک لمٹ بنا دی گئی ہے، یہ نہیں کہا کہ لمٹ کراس نہیں کرنی، یہ کہا لمٹ کے پاس بھی نہیں جانا۔ فلا تقربو ہا، ہا مین حدود، یہ جو ہا ہے یہ اس میں ضمیر ہے، پروناؤن ہے حدود کے لیے۔ تو تل کا حدود اللہ ہے، یہ اللہ کی حدود ہیں، اللہ کی لمٹس ہیں۔ فلا تقربو ہا، پس مت قریب جاؤ ان کے، کذالک، اس طرح۔ میں نے بتایا تھا نا کہ کا جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کی طرح، کذالک، اس طرح، یبین اللہ، اللہ واضح کرتا ہے۔ ایک دفعہ پھر یہاں پہ پہلے آتا نا حتی تبینہ، یہ یہ ہے حتی تبینہ، اس طرح ہے یہاں پہ کذالک یبین اللہ، اس طرح یبین اللہ، اللہ تعالیٰ خوب واضح کر کے بیان کرتا ہے آیات ہی، اپنی آیات کو، للناس، سے لوگوں کے لیے۔ یہ پہلے کئی دفعہ بتا چکا ہوں میں، لے الناس، تو اس کو جمع کر کے پڑھتے ہیں، اکٹھا پڑھتے ہیں، للناس، لعلہم، تاکہ وہ یتقون، تقوی اختیار کریں۔ تو یہ آپ کو پتا ہے کہ جو روزے ہیں اس کے لیے یہ بتایا گیا کہ اس لیے اللہ نے فرض کیا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو یہاں پہ بھی یہ بتایا کہ یہ حدود اللہ ہیں، اور اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، یعنی یہ بیان کیا پہلے کہ تمہارے لیے راتوں کو، رمضان کی راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا، رفث کرنا، وہ جائز ہے، وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو، یہ باتیں کسی کو بتانی نہیں ہیں، ایک دوسرے کو ڈھک کے رکھو، اپنے عیوب بھی اور اپنی ایسی جو بالکل اندرونی پرائیویٹ باتیں ہوتی ہیں۔ اور آج تک تم ایسا کرتے رہے، اللہ کو پتہ ہے کہ تم نے اپنے نفسوں کے حق مارے ہیں، کنتم تختانون انفسکم، اور یہ بات واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ایسا حکم نہیں دیا تھا، لیکن لوگ تقوی کی وجہ سے سوچتے تھے کہ یہ بات ایسی بری ہے کہ ہمیں رمضان میں نہیں کرنا چاہیے، لیکن خدا نے کہا کہ نہیں، فتح علیکم، پس وہ جھکا تمہارے اوپر، وفان کم، اور اس نے درگزر کی اس بات کی، یعنی یہ نہیں کہ پہلے کر دیا تھا تو بہت جرم کیا تم نے، فرماتا ہے کہ اب جو تم نے اپنے نفسوں کا حق مارا تو اس کی وجہ سے اللہ تم پر جھکتے ہوئے اس نے تمہیں اس بات سے درگزر کیا، پس اب مباشرت کرو، فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور وہ تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے، یعنی کہ اولاد اور جو بھی جسمانی لذات اللہ نے لکھ رکھی ہیں وہ تلاش کرو، ان کو حاصل کرو۔ وکلو وشربو، اور کھاؤ پیو، حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، جہاں تک کہ سفید اور سیاہ دھاگا جو ہے وہ ایک دوسرے سے ممتاز ہو جائے، یعنی افق کے اوپر روشنی
سیاہ اور سفید جو ہے وہ ایک دوسرے سے بالکل فرق ہو کر نظر آنے لگے۔ سماتم الصیام علی اللیل، پھر اپنے روزے کو رات تک پورا کرو۔ ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، اور جب تم اعتکاف کر رہے ہو تو پھر تم نے مباشرت نہیں کرنی، اور یہ اللہ کی حدود ہیں، تلک حدود اللہ فلا تقربوہا، پس ان حدود کے قریب بھی مت جاؤ۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ لعلکم یتقون، اور اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ تو یہ آج ایک آیت ہے جو کافی لمبی ہے، اس لیے میں نے آج ایک ہی آیت رکھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔